अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से कुछ आम डेवलपमेंट्स हुई हैं जनाब, उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। और NRO के हवाले से गुज़िश्ता व्लॉग में जो है हमने तफसील से बात की थी, तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। और इसके साथ साथ एलिजिडली एक चैट लीक हुई है जनाब अलीमा खान साहिबा के दरमियान और उनके एक सोशल मीडिया के जो ऑपरेटर हैं उनके दरमियान हुई है। उस चैट के अंदर क्या बातचीत हुई है उसके हवाले से तफसील से बात करते हैं और इसके साथ साथ और भी दीगर दिलचस्प खबरें हैं, तो व्लॉग आपने जो है वो ये एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं। डॉन न्यूज़ ने एक खबर दी जनाब कि ज़राए ने दावा किया है कि बानी PTI ने इदारों पर तनकीद ना करने पर इत्तफाक़ किया है। ज़राए का मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से रजामंदी ज़ाहिर की है और तनकीद का महवर सिर्फ सियासतदानों को बनाने का फ़ैसला किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी की आला क़यादत ने इमरान खान को इदारों से मुताल्लिक बयानात न देने का पैगाम दिया, जबकि दीगर रहनुमाओं को भी इदारों के खिलाफ बयानात न देने की हिदायत जारी की गई हैं। ज़राए का मज़ीद कहना है कि PTI का कहना है कि इदारों के खिलाफ बयानात देने से सख्तियाँ बढ़ेंगी। हम मामलात का हल चाहते हैं। इमरान खान को पैगाम पहुँचाया है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात से गुरेज़ किया जाए। PTI ने मज़ीद कहा कि इमरान खान ने हमारी इस बात से इत्तफाक़ किया, बानी अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस तरह के सख्त बयानात नहीं देंगे। अच्छा, इस हवाले से जो है वो शेर अफजल मरवत साहब ने बताया कि जो आज से चंद दिन पहले जो है वो एक ट्वीट किया गया था जिसके अंदर जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो बातें हुई थी, उस ट्वीट की वजह से जो है वो ये सब कुछ हुआ है और इमरान खान साहब को जो है वो मनाया गया है कि अब जो है वो आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो तनकीद नहीं करेंगे, सियासतदानों पर हाँ आप तनकीद कर सकते हैं। और मैं ये अक्सर कहता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा का जब ट्विटर अकाउंट खामोश हुआ था बिल्कुल, उसकी भी वजह यही थी, क्योंकि जब आप तनकीद करना बंद कर देते हैं ना तो उससे लगता है कि मामलात जो हैं वो बड़े पॉजिटिव हो रहे हैं और कोई पॉजिटिव जो है वो ख़बर सामने आएगी। लेकिन जब आप तनकीद करने लग जाएं और एक दूसरे के ऊपर, फिर लगता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो फ़ेल हो गए और अब एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। और इस ट्वीट के हवाले से मैंने आज से चंद दिन पहले एक बात की थी, आपको याद होगा कि इस ट्वीट से एक इंडिकेशन ये आ रहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो फ़ेल हो गए। लग ये रहा है कि इंडिकेशन यही दी जा रही है जिस तरह से बातचीत इमरान खान साहब कर रहे हैं, लेकिन अब दोबारा जो है वो खान साहब मान गए, तो लग ये रहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो दोबारा सेट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हकीकी आज़ादी सिर्फ बोलने की बातें हैं, असल मकसद जो है वो अच्छी डील लेने की कोशिश की जा रही है और बल्कि अच्छी डील मिल जाए कोई और हम बाहर आ जाएं। असल जंग जो है वो इस चीज़ की जा रही है। ये बाकी सारी बातें, हकीकी आज़ादी हो रही है और जिहाद हो रही है, ये सारी सिर्फ बातें हैं। और प्रैक्टिकल होकर अगर देखा जाए तो ये ठीक है, पाकिस्तान की सियासत में ऐसे ही होता है और मामलात को अगर ठीक करना है तो ज़ाहिर बात है आपको टेबल के ऊपर बैठना पड़ेगा। और ये सिर्फ इमरान खान साहब या PTI की मुश्किलात में हल नहीं, पाकिस्तान से इसकी मुश्किलात का जो है वो हल होगा। जब घर के अंदर लड़ाइयाँ नहीं होंगी तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। और आपको याद हो मैंने 2025 में भी एक बात की थी, जब 2025 का आगाज़ हुआ तो मैंने एक बात की थी कि अगर मामलात को हल करना है तो दोनों साइड्स को जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी और जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो मामलात जो है वो हल होते भी नज़र आएंगे। तो अब देखते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी है, वो एक चीज़ ये है कि जो बाहर बैठी हुई लॉट है इसको भी खामोश करवाना पड़ेगा। ये जो अपने YouTube चैनल से चमका रही है, बाहर बैठकर डॉलर्स कमा रही है, तो इनको भी जो है वो खामोश करवाना पड़ेगा। और ये सिर्फ PTI के दम के ऊपर ही बोल रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। शहबाज गिल को खामोश करवाना पड़ेगा। ये जो मरियम नवाज़ के हाथ मिलाने के ऊपर जो है वो जिस तरह की इसने बातें की थी, तो इसको तो जो है वो वहाँ पर खामोश करवाना पड़ेगा ना। इसके अलावा जनाब फैसल चौधरी साहब, उनकी आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, बल्कि फवाद चौधरी साहब की आज इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात हुई। फैसल चौधरी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बैरिस्टर गौर को हिदायत की है, हमारे 2 मुतालबात हैं वो तहरीरी तौर पर दे दें, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मिसिंग पर्सनस और शुहदा के ऊपर जुडिशल कमीशन फॉर्मेशन चाहते हैं। अगर हुकूमत ने इसमें संजीदगी ना दिखाई तो शायद मुज़ाकरात का अमल डिले हो जाएगा। इमरान खान ने कहा है कि जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं जिनसे ट्रोलिंग होती है, चूँकि ये तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स नहीं हैं, लेकिन एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, बीबी साहिबा के खिलाफ बतौर ख़ास एक ऑर्गेनाइज कैंपेन, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जो भी मामला हुआ है बुशरा बीबी का रोल इमरान खान की हिदायत के मुताबिक था। जो बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ होता है, जो शुहदा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता है या जो अरब ममालिक के और दूसरे मामलात पर होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो शहबाज गिल साहब तो PTI से ही ताल्लुक़ रखते हैं और PTI के जो है वो लीडरशिप में ही शामिल है।
تو وہ جو پروپیگنڈا، اب یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا کہ شہباز گل صاحب اگر کوئی بات کریں گے تو آپ اس سے ڈسون کر دیں گے، یا پھر شہباز گل صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کیا جائے. وہ جو انہوں نے مریم نواز کے ہاتھ میں لانے کے اوپر جو ہے وہ اتنی باتیں کر دی تھی اور اس طرح کی جو ہے وہ زبان استعمال کی تھی، تو پھر سب سے پہلے تو جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے. تو وہ بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے نہیں ہو رہا اور کوئی کر رہا ہے، یہ بھی پی ٹی آئی کے دم کے اوپر ہی کر رہے ہیں، اور کسی کے اوپر تو نہیں کر رہے نا. پی ٹی آئی کے دم کے اوپر ہی باہر بیٹھ کر ڈالر کما رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. مجھے بڑا افسوس ہوا آج یہ خبر آئی کہ جناب پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پیسے مانگ رہی ہے، اور لکھا گیا ہے کہ جناب ہمارے پاس فنڈز کی بڑی شدید قلت ہے، ہم بڑے مشکل وقت سے اس وقت گزر رہے ہیں اور ہمیں ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو برائے مہربانی ہمیں جو ہے وہ ڈونیشنز دی جائیں، قرض دیا جائے. تو شہباز گل صاحب کو کہیں نا کہ جناب وہ قرضہ دیں، وہ جو باہر بیٹھ کر پی ٹی آئی کے دم کے اوپر سارا پیسہ کما رہے ہیں، ان سے کہیں کہ ڈالرز دیں، وہ اپنے ڈالرز دیں. پی ٹی آئی کو کسی سے قرضہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ جو باہر بیٹھ کر اپنا یوٹیوب چینل چمکا رہا ہے یا یوٹیوب چینل سے ارننگ کر رہا ہے، وہ ساری ارننگ لا کر پی ٹی آئی کو دینا، کیونکہ پی ٹی آئی کے نام پہ یا عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ہی جو ہے وہ باہر بیٹھ کے ڈالرز کما رہا ہے. تو اس کو کہیں نا، آپ ایک بار جا کے کہیں کہ پی ٹی آئی کو سارا فنڈز دے، میں دیکھوں گا دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو فنڈز لینے کی. اگر شہباز گل جو ہے وہ اپنی یوٹیوب کی ارننگ آپ کو دینے لگ جائے تو کہیں نا اس سے کہیں آپ کو کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے یا فنڈ ریزنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ جا کر سیدھا شہباز گل کو کہیں اس سے نہیں دے گا، مجھے پتہ ہے وہ نہیں دے گا، کہیں اس سے دے پی ٹی آئی کو فنڈز اپنے. اس کے بعد جناب شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے بھی آج گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جناب جیل سٹینڈرڈز افضل انجم نے عمران خان کی صحبتیں اور تکالیف میں اضافہ کیا ہے. یہ شخص عدالتوں کے احکامات کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہے. آئی جی جیل خانہ جات اڈیالہ جیل اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست طے کروں گا. انہوں نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم بڑی لچک دکھا رہے ہیں مذاکرات کے لیے. توقع تھی کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن ان کی اپروچ ہم سے زیادہ لچک کی ہوگی. 2 جنوری کو مذاکراتی کمیٹی ٹیم کی میٹنگ ہوئی، اتنے دن گزر گئے، آج تک یہ ملاقات نہیں کروا پائے. یہ مطالبات خاک مانیں گے جب یہ عمران خان سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہی نہیں کروانے دے رہے. ان کا کہنا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل قانون کے پابند ہیں، اگر قانون نہیں مارشل لا ہے تو پھر ٹھیک ہے کہہ دیں، لیکن اگر کوئی قانون عدالت ہے، انسانی حقوق ہیں، تو پھر یہ کیوں کر مذاکراتی ٹیم کو جو ہے وہ روک سکتے ہیں. حکومت بے شک سہولت نہ دے، لیکن خان کی بنیادی حق ہے ان کے ساتھ ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر جو ہیں وہ ملیں. مذاکرات اگر اس طریقے سے ہوں گے کہ آپ ملاقات پر بھی ترسائیں گے تو پھر آپ ہمیں کیا خاص ریلیف دے سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور وزیر اعظم شہباز شریف اتنے بے بس ہیں کہ ٹیبل پر آپ نے ہمارے ساتھ کمیٹی بٹھا دی اور ایک ملاقات نہیں کروا سکے. محسن نقوی صاحب مان چکے ہیں. گور خان نے کہا ہے، علیمہ خان نے کہا ہے کہ 22 سے 25 نومبر کی رات تک مذاکرات ہو رہے تھے. بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف 4 دفعہ عمران خان تک رسائی حاصل کر چکے تھے اس دن رات کو. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب پھر یہ مذاکرات کس چیز کے ہو رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو 3-3.5 دن مذاکرات ہوئے، محسن نقوی صاحب نے اپنا طیارہ دیا. محسن نقوی کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس میں وہ لچک دکھاتے ہیں. تحریری مطالبات مانگنے کی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے درینہ موقف رہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ایسے مینڈیٹ پر یہ قبضہ مافیا کی صورت میں حکومت بنا گئے. تو یہ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نے گفتگو کی ہے. اس کے بعد جناب فواد چوہی صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو ان کی بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یقین ہے کہ حکومتی پارٹی مذاکرات کرنے کی اہلیت اور حیثیت سے محروم ہے، لیکن بیرسٹر گور اور دیگر قائم مقام لیڈرشپ کی خواہش پر مذاکرات سے علیحدہ نہیں ہوئے. عمران خان کو ایک اخبار کے علاوہ کوئی سہولت حاصل نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ فواد چوہی صاحب نے ٹویٹ کیا. اچھا، یہ جو بچوں سے نہیں بات کروائی جا رہی، یہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور یہ تو پھر ان کے صبر کا امتحان لینے والی بات ہی ہو گئی، یا ان کو فرسٹریشن دلانے والی بات ہی ہو گئی. یا ظاہری بات ہے اب بچوں سے بات نہ کروانے پر آپ لوگ کیا کر لیں گے. ان کی کم از کم ان کے بچوں سے تو بات کروائی جائے نا. فون پر ہی بات ہوتی ہے، ہفتے میں 1-2 بار یا جتنی بار بھی ان کو اجازت ملی ہوئی ہے اتنی بار ان کے بچوں سے جو ہے وہ ان کی بات تو کروائی جائے. تو یہ بڑی قابل افسوس بات ہے. اس کے بعد جناب جو میں نے شروع میں بات کی تھی، علیمہ خان صاحبہ کی ایک چیٹ لیک ہوئی ہے. اب الیجڈلی یہ چیٹ مختلف میڈیا چینلز کے اوپر جو ہے وہ یہ خبر فلیش ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو دوسرے شخص ہیں وہ ان کے سوشل میڈیا کے آپریٹر ہیں جناب احسن الوی صاحب، اور اس کے اندر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ کوئی چیٹ ہوئی ہے. اچھا، اب الیجڈلی میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس چیٹ کی ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی یا اتھینٹیکیشن کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ مختلف چینلز کے اوپر اسے بریک کیا گیا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ جو چیٹ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس چیٹ کے اندر جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ احسن الوی صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے الیجڈلی وہ کہتی ہیں کہ جناب عمران خان کو ایک پوٹ آف گولڈ سے تشبیہ دیتی ہیں، سونے کے برتن سے جو ہے وہ تشبیہ دیتی ہیں، اور ان سے وہ کہتی ہیں کہ ہم کیوں عمران خان کے لیے جیل میں ایئر کنڈیشن اور بڑا کمرہ حاصل کر کے حالات کو نارمل دکھائیں. تو لوگوں کو درد محسوس ہونا چاہیے کہ جو فریج، اے سی اور کمرہ پینٹ کروانے سے نہیں ہوگا.
علیمہ خان نے کہا کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے بیانیہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بتائیں کہ عمران خان کو سزا عدت کیس میں ہوئی ہے کیونکہ بشریٰ بی بی نے اپنی بیٹیوں کو عدالت کے روبرو پیش نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں لکھا گیا ہے کہ جناب واٹس ایپ کے اگلے مرحلے میں جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ الیجڈلی یہ تاثر دے رہی ہیں اس چیٹ کے اندر کہ وہ مشال یوسفزئی کے عمران خان کے ساتھ قریبی اور گہرے تعلقات سے جو ہے وہ واقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشال یوسفزئی اپنی 3 وزارتیں اڈیالہ جیل سے چلا رہی ہیں کیونکہ وہ کم از کم 3 دن سے اڈیالہ جیل میں ہے۔ احسن الوی صاحب نے آگے سے جواباً کہا کہ مشال یوسفزئی کی اڈیالہ جیل تک رسائی کو محدود کرنا چاہیے۔ عمران خان کے وکلاء کو مشال یوسفزئی کا نام فہرست میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ جو فہرست جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے نکالی جاتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مشال یوسفزئی صاحبہ کا جو ہے وہ نام شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ایک اور بات بھی کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب کہ مشال یوسفزئی جو ہے وہ مشال یوسفزئی اور بیرسٹر گور کی عمران خان تک رسائی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ایکسپریس لین سٹریٹ کی طرح جو ہے وہ یہ لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ اب ایکسپریس لین سٹریٹ کی ایک مثال میں آپ کو ایسے دوں، یہ موٹر وے پہ اب جب جاتے ہیں تو ایم ٹیگ والی جو لائن ہے وہ بالکل سیدھا جاتی ہے، کوئی روک ٹوک اس کو نہیں ہوتی اور بالکل وہ سیدھا ہی نکل جاتی ہے۔ تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ان کے لیے جو ہے وہ یہ موٹر وے کی ایم ٹیگ لائن ہی ہے ایک طرح کی، اور یہ بالکل آتے ہیں اور سیدھا اندر چلے جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی روک ٹوک جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور اس کے تیسرے مرحلے میں جو ہے وہ علی امین گنڈا پور اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان الیجڈلی ایک چیٹ لیک ہوئی، اور اس کے اندر شیر افضل مروت صاحب کی تصویر جو تھی وہ شیئر کی ہوئی تھی، جس کے اندر جو بیڈ کے اوپر جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے۔ جن دنوں یہ احتجاج وغیرہ ہو رہے تھے ان دنوں میرا خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو کووڈ ہوا تھا اور وہ بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، تو وہ تصویر جو ہے وہ شیئر کی گئی اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جناب گیدڑ افضل خان کی حالت کرونا کی نئی قسم GHQ 420 کی وجہ سے تشویشناک ہے۔ مروت ہمیشہ اس وائرس کا شکار ہوتا ہے جب بھی عمران خان احتجاج کی کال دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور اور علیمہ خان جو ہے وہ اس چیٹ کے اندر بات کر رہے ہیں۔ اب الیجڈلی میں بار بار ایک بات کہوں گا اور شیر افضل مروت صاحب کے اوپر جو ہے وہ طنز کر رہے ہیں۔ اب یہ مختلف چینلز کے اوپر جو ہے وہ یہ خبر فلیش ہوئی ہے، اب اس کی اتھینٹیکیشن ظاہری بات ہے ابھی ہوگی اور پتہ چلے گا کہ کیا یہ چیٹ صحیح ہے۔ اگر تو صحیح ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی سامنے آئی ہے، بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پراپر ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں اس کے اتھینٹیکیشن کے حوالے سے ابھی پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد جناب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آج وہ سرگودا یونیورسٹی گئی تھی اور ایک دورہ انہوں نے کیا، اور اس دورے کے دوران جو ہے وہ کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ہم نے کچھ ریسرچ کی اور 2-4 چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ جب یہ جس بھی یونیورسٹی کا دورہ کرتی ہیں وہاں پر جو ہے وہ جو بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں یونیورسٹی کی اس کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ ملتان بھی جا چکی ہیں وہاں پر بھی، اور اب سرگودا یونیورسٹی گئی ہیں اور وہاں پر بھی جو ہے ایک پہلے جو ہے وہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے، باقاعدہ طور پر یونیورسٹی کو جاری کیا جاتا ہے کہ جو بھی سرگرمیاں آج کی ہیں اسے جو ہے وہ منسوخ کر دیا جائے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی بھائی، ایک پنجاب کی اگر CM آ رہی ہے تو اس سے یونیورسٹی کی سرگرمیوں کا کیا تعلق ہے، یا اسے کیوں منسوخ کیا جا رہا ہے؟ بلکہ اس کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی پرچہ بھی ہو رہا ہے تو اسے بھی جو ہے وہ منسوخ کر دیا جائے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، میں اکثر حیران ہوتا ہوں ایسی چیزوں میں۔ باہر اگر ہم اکثر اپنا موازنہ جو ہے وہ باہر سے کرتے ہیں، تو باہر جب الیکشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں نا تو سکولز کے اندر ہی پولنگز ہوتی ہیں اکثر، تو وہاں پر ان پولنگز کے درمیان، ان پولنگز کے دوران ہی جو ہے وہ بچوں کے پیپرز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں اور بچوں کی جو ہے وہ تعلیم کے اوپر کوئی وہ اثر نہیں پڑنے دیتے۔ لیکن یہاں پر جب ہماری CM صاحبہ کسی بھی یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو وہاں پر جناب ان کی سرگرمیاں جو ہیں وہ یونیورسٹی کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، بلکہ پرچے بھی منسوخ کروا دیے جاتے ہیں۔ ایک اور چیز، یہ جب بھی جاتی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ سیاسی تقریر شروع کر دیتی ہیں اور سیاست کے اوپر بات چیت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آج جناب انہوں نے ایک تقریر کی اور کہتی ہیں کہ جناب جو کہتا ہے کہ جلاؤ گھراؤ کرو وہ آپ کا سگا نہیں، جو کہتا ہے کہ میٹر پر حملہ کر دو، یہ ایک صوبے پر حملہ کر دو، وہ آپ کا ہمدرد نہیں۔ ان کے اپنے بچے اسکول میں ہیں اور دوسروں کے بچے جیلوں میں ہیں۔ حسان نیازی نے ایک ڈنڈے پر فوجی وردی ٹانگ کر پوری دنیا میں جو ہے وہ ہمارا تماشا بنایا، اسے 10 سال کی قید ہو گئی، اس کا مستقبل تباہ ہو گیا۔ 10 سال بعد وہ جب باہر آئے گا تو دنیا کتنی تبدیل ہو گئی ہوگی، اس کے ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ یہی سیاسی گفتگو کر رہی ہیں اور PTI کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر، بھئی آپ یونیورسٹی کے اوپر گئی ہیں، آپ وہاں پر جا کر جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر بات کریں، بچوں کے ویژنز کے اوپر بات کریں۔ جو بچے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہماری یوتھ کتنی ملک چھوڑ کر جا رہی ہے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، ان کو کنونس کریں کہ ہم آپ کو یہاں پر ہی فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر نہ جائیں۔ آپ لوگوں کو آئیڈیل بننا چاہیے۔ آپ ان کو بتائیں کہ جو وراثت میں ہمیں نون لیگ نہیں ملی ہوئی، کہ شہباز شریف صاحب کے بعد اب میں CM بن گئی ہوں، ان کو بتائیں کہ ہمیں وراثت میں نہیں ملی ہوئی، آپ لوگ بھی اگر پڑھ لکھ کر نون لیگ کے اندر شامل ہوں گے تو آپ لوگ بھی اس عہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کو بتائیں یہ چیزیں، ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں ہمیں وراثت میں نہیں ملی ہوئی۔
ان کو ان کے ویژنز کے حوالے سے بات کریں, ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں, ملک میں بے روزگاری کتنی ہے اس حوالے سے بات کریں کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو یہاں پر روزگار دیں گے, آپ لوگوں کو ملک چھوڑ کر جانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن نہیں, وہ جناب سیاسی باتیں ہی وہاں پر کر رہی ہیں. ایک سوال کرتی نا, میں بلکہ ایک سوال کرتا ہوں, آپ اگر کبھی جائیں تو ایک سوال ضرور کیجئے گا کہ بچوں سے پوچھے گا کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نواز شریف صاحب کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں. پھر بتائیے گا کہ کتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. مجھے ضرور بتائیے گا, یہ چیز پتہ تو چلے تاکہ آپ کو بھی ایکچوئل جو حقیقت ہے وہ پتہ چلے کہ نون لیگ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں. لیکن آپ جو ہیں وہ وہاں پر سیاست کی بات کر رہی ہیں. جب آپ اس طرح سے باتیں کریں گی تو ظاہری بات ہے پھر کیسے آپ لوگ جو ہے وہ رول ماڈل بن سکتے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.